अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ओके भाई, हम लोग आखिरी मुद्दा के एपिसोड नंबर 6 पे पहुंचे थे। ठीक है, यहाँ पे बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि जो इंसान ये पहचान जाता है, पहली 3 आयत को समझ जाता है, उसको अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन मिल जाता है जो हमें पूरी जिंदगी सही से मिला नहीं। वो सूरह फातिहा में इंट्रोडक्शन है। कुरान खोलते साथ ही अल्लाह ताला शुरू में ही बता देते हैं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, रब्बुल आलमीन हूँ। ठीक है, तमाम तारीफ तमाम शुक्र अल्लाह ताला के लिए हैं। रहमान है, रहीम है, फिर यौमुद्दीन के मालिक हैं। ठीक है, सब कुछ बता दिया इस दुनिया में अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला का क्या रोल है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो अगली दुनिया है उसके बारे में भी बता दिया कि वहां पर अल्लाह ताला क्या कर रहे होंगे। सही है, तो ब्रीफली बताया, जाहिर सी बात है, लेकिन एक आइडिया हमें दे दिया। सही है, फर्स्ट 3 आयत में कि अल्लाह ताला का तारुफ क्या है। अब डिटेल्स तो आप लोगों को पता है, पूरा कुरान पाक है उसमें। जब शुरू की 3 आयत में इतनी ज्यादा डेप्थ है और इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है अल्लाह ताला के बारे में, तो सोचे पूरे कुरान में क्या क्या चीजें हैं जो हमने इतना मिस किया है लाइफ में ना। तो वो इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर ये बात हो रही है कि जो ये पहचान जाए कि अल्लाह ताला ही रब्बुल आलमीन है, कोई रब नहीं है, कोई नहीं मुझे पाल सकता। ठीक है, हम लोग को बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है ना कि बस मेरे माँ बाप हैं, वो ही मुझे पाल रहे हैं। ठीक है, या जो भी बड़े हैं, ठीक है, वो मुझे ये दे रहे हैं, ये चीजें दे रहे हैं तो मेरा गुजारा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ही आपके माँ बाप के थ्रू वो चीजें आपको दिलवा रहे हैं, या आपके दूसरे जो भी बड़े हैं उनके थ्रू। सही है, अल्लाह ताला चाह रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। सही है ना, कितने सारे और लोग हैं आप लोग को पता है कि जो बेचारे सड़क पे भिखारी होते हैं। ठीक है, जो बेचारे कहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, उनको किडनैप कर लिया जाता है और फिर दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में भेज दिया जाता है। तो फिर सही है, वहां पे फिर कौन उनका करेगा? वहां पे क्या उनको खाना पीना नहीं मिल रहा होता? फिर वो जिंदा कैसे घूम रहे होते हैं? तो उनके माँ बाप तो उनके साथ नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला तो उनके साथ वहां पे भी होता है ना। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमने इस चीज को जहन में रखना है। तभी तो हम कह रहे हैं कि तमाम तारीफ, हर चीज अल्लाह ताला की इजाजत से ही तो हो रही है। अल्लाह ताला ही तो हमारा सबका ख्याल कर रहे हैं। इतनी बड़ी कायनात है, इतने प्लैनेट्स हैं, पता नहीं कितनी गैलेक्सीज है, मुझे तो समझ भी नहीं आता ये सोलर सिस्टम और ये सब जितनी ये वाली जो चीजें होती है ना, डिफरेंट सैयारे और उसके भी बाहर और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं भाई। सही है, तो वो सब कुछ पे अल्लाह ताला पे अटेंशन कर रहे हैं। ठीक है, वो सब कुछ पे। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक छोटे से डॉट से भी छोटी चीज हूँ इस कायनात के हिसाब से, अगर आप देखें साइज के एतबार से देखें तो मेरी तो कोई वैल्यू कुछ भी नहीं, फिर भी अल्लाह ताला मेरी हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। मेरे लंग्स का, मेरा दिल कैसे वर्क कर रहा है, मेरी जुबान ये प्रॉपर तरीके से वर्ड्स को अदा कर सके, मेरा दिमाग सही से सोच सके, मुझे खाना पीना टाइम पे मिले। ठीक है, मैं ग्रो करूं, जैसे जैसे मेरी एज है वैसे वैसे मेरी हाइट बढ़ती चली जाए। ठीक है, और जिस चीज की मुझे जरूरत है अल्लाह ताला मुझे, मतलब इतना ज्यादा अल्लाह ताला मेरी हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। आप लोग को आवाज आ रही है ना? और मेरा ये माइक को क्या हो गया? आ रही है ना? जी जी, बस आ रही है। ठीक है, इतना कुछ अल्लाह ताला कर रहे हैं और अभी भी मुझे कदर नहीं आ रही अल्लाह ताला की। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे लाइफ के साथ करना क्या है, मैं किस चीज के लिए पैदा हुई हूँ। ठीक है ना, तो मुझे 3 फर्स्ट आयत जब मैंने समझ ली सूरह फातिहा की इतना डेप्थ में जाके, ठीक है, तो फिर मुझे खुद से नहीं एक दिल चाहेगा कि अल्लाह ताला अब आप जो कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगी। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, मैं आपकी कोई भी हुक्म को नहीं तोड़ूंगी अल्लाह ताला। आपने जो कहा है मुझे पता है, जब आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं तो जो आपने हुक्म दिया है कुरान पाक में और अहादीस के थ्रू, तो मुझे वो फॉलो करने में मेरा ही तो फायदा है। आप तो इतना मुझसे प्यार करते हैं कि मुझे खुद अपने आप से इतना प्यार नहीं है। ठीक है, मेरे माँ बाप भी मुझसे इतना प्यार नहीं करते अल्लाह ताला जितना आप मुझसे प्यार करते हैं। तो आप तो जो कहेंगे मैं तो आपका कहना मानूंगी। ये तो खुद ही से मेरे अंदर, मुझे कोई कहे ना कहे, मुझे तो खुद ही से ये फीलिंग नहीं डेवलप होती। जब भी हमारे साथ कोई एहसान करता है, कोई हमें कोई गिफ्ट ला के देता है, या कोई टीचर हमारा ख्याल करती है बहुत ज्यादा, ठीक है, हमें अटेंशन पे करती है, हमारी मुश्किलें हल करती है, कोई सवाल मन के सामने रखूं इतना अच्छे से मुझे समझाती है, तो मुझे खुद से नहीं कि दिल चाहता कि बस अब टीचर जो कहेंगी मैं करूंगी। सही है ना, तो यही फीलिंग हमें डेवलप होती है ना अल्लाह ताला के लिए कि इतना ज्यादा हमारा ख्याल कर रहे हैं अल्लाह ताला। तो फिर हम भी तो उनकी हर बात माने ना। मैं कैसे कह दूं कि ऐसी टीचर को कि नहीं मिस मुझे नहीं करना, मेरा मूड नहीं हो रहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ। हम ऐसे तो नहीं, हमें एक होता है जितना थके हुए हो, जितना बिजी हो, बस उस टीचर ने कुछ कहा नहीं हम फौरन उठ खड़े होते हैं। ठीक है, 10 बच्चे 10 के 10 खड़े होते हैं, हमें साहब हमें बताएं। सही है, तो ऐसे हमें होना चाहिए ना कि अल्लाह ताला बस आपने कह दिया खत्म, अब मैंने बस ये बात माननी है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा इबादत, अब इबादत का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हम किसकी करेंगे? सब कुछ तो अल्लाह ताला हमारे साथ कह रहे हैं, अब हम इबादत किसी और की करें? ठीक है, हम ये जो डिफरेंट जो ये लोग मुशरिक लोग ही बनाते हैं, ठीक है, हम तो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं। सही, लेकिन इबादत के टर्म के अंदर ना ये भी मीनिंग आता है कि अल्लाह ताला की बातें मानना, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना। ठीक है, तो हम खुद ही से ये बात कहते हैं फर्स्ट 3 आयत समझ के कि अल्लाह ताला बस मैं आपसे ही
आप ही की इबादत करूंगी, बस मैं आपका ही कहना मानूंगी, बस मैं आपसे मोहब्बत करूंगी, आप ही की तारीफ, आप ही का शुक्र, सब कुछ ओनली एंड ओनली फॉर अल्लाह ताला। ठीक है ना? तो यही वाली बात हो रही थी कि अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया ये सूरह फातिहा में कि तुम लोग मेरी इबादत करो, ये खुद हमारे अंदर की आवाज है। ठीक है, शुरू में तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं ना अपने बारे में सब इन्फॉर्मेशन, कि वो रब्बुल आलमीन है, रहमान रहीम है। उसके बाद चौथी आयत में एकदम से अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हमारे वर्ड्स कुरान पाक में आ गए कि मैं अल्लाह ताला आपकी इबादत करूंगी। सही है ना? तो ये बात आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? वो इय्याका नाबुदु, सॉरी, इय्याका नाबुदु के बाद क्या वर्ड है कुरान पाक में? हम्म, बताएं बताएं बताएं। इय्याका नस्तईन। इय्याका नस्तईन का मीनिंग पता है? हम्म, सोचे सोचे, ट्रांसलेशन जहन में लाए। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से हम तेरी इबादत नहीं, हम तेरी इबादत जैसे भी करते हैं। यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। हाँ सही से, अच्छा हाँ, आप अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन सही सही सही, यू एंड वी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम यू अलोन, जबरदस्त, माशाल्लाह, परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब इसके इबादत के बाद क्या बात आ गई एकदम से? हेल्प। हेल्प की बात आ गई। ठीक है, अब इसको इरमान खान एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब आप इस तरह सोचोगे ना बच्चों, ठीक है, इस तरह आपके जहन में थॉट आएगी, बस मुझे अल्लाह ताला का रूल नहीं तोड़ना है, कहना मानना है मैंने हर हाल में अल्लाह ताला का। ठीक है, जब ये वाली चीज आती है ना, तो पता है क्या है, प्रॉब्लम्स फेस होंगी। सही है। अब आप कहीं पे देखोगे ना कि कोई जो है किसी की बुराई कर रहा है, आप उसको रोकोगे तो वो कहेगा ये तुम्हें क्या हुआ है, मैं कर रही हूँ किसी और की बुराई कर, तुम्हें क्या मसला हो रहा है, ठीक है, तुम क्यों मुझे टोक रहे हो, तुम कौन हो भाई? ठीक है, तो इस तरह ना लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सही है। जो भी इस तरह की चीज आप करेंगे ना, जैसे कि अल्लाह ताला के हर हुक्म को फॉलो करना, हर बात को मानना। सही है। फॉर एग्जाम्पल आप सर एग्जाम्पल्स और डिस्कस कर सकते, और बताइए कौन कौन से रूल्स होते हैं जो हम कॉमनली तोड़ते हैं? कोई रूल आप लोग के जहन में आ रहा है, कोई अल्लाह ताला की बात जो हम नहीं मानते? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग की एक गैदरिंग है, दोस्तों की जैसे होती है ना, गेट टुगेदर, उसमें जो है गाने बजाए हुए, किसी जो होस्ट है उसने गाने बजाए हुए। अब आप कहोगे कि यार देखो, गाने बजाना ना इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो प्लीज म्यूजिक बंद कर दो, बाकी हम लोग पार्टी में करते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं, बताओ, वीडियो गेम्स खेल लेते हैं, और अपना क्या करते हैं आप लोग, फुटबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते झूठ हैं। बोलना। झूठ बोलने वाली बात है, ठीक है ना? तो अब आप लोग को क्या होगा कि ना, जैसे कभी आप लोग से कुछ गलत हो गया, अब आप लोग हमारी जैसे आदत होती है कि कभी अपनी गलती को कवर करना झूठ बोल के। तो अब हमने कोई होमवर्क नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, अब अगले दिन हम स्कूल में जाएंगे, अब हमने कहा कि अगर टीचर को सच बोल दिया कि टीचर बस मैंने सुस्ती में होमवर्क नहीं किया, आई एम सॉरी, तो टीचर ने तो डांट लगानी है सही वाली। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं कि भाई बेहतर है कोई और बहाना बना दो, मेरी तबीयत सही नहीं थी, या मैं तो दूसरे शहर में गया हुआ था, या कुछ भी बहाना बना दो, वरना तो डांट पिटेगी सच बोला तो। बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपने दी झूठ बोलने वाली ना। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अब आप झूठ बोल रहे हैं, सॉरी, आप सच बोल रहे हैं ना, ठीक है, आप झूठ से बच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इय्या का नाबुदू कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग दैट वी डू, जो कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह ताला की जिसमें रूल ना ब्रेक हो रहा, वो इबादत होती है। ठीक है, आप सच बोल रहे हो तो आपने अल्लाह ताला का क्या ना माना है, तो ये इबादत हो गई। आपको लगेगा क्या मैं स्कूल में बैठ के टीचर से बात ही तो कर रहा हूँ, उनको रीजन बता रहा हूँ, तो इसमें इबादत कहाँ से आई? तो ये सब इबादत है, ईच एंड एवरी, सिर्फ ये नहीं समझा करें नमाज रोजा इबादत है, अल्लाह ताला की बात मानना इबादत है, सिंपल। तो आप झूठ नहीं बोल रहे, तो दैट मीन्स कि आप अल्लाह ताला की इबादत करो। अब आपने जो है ना, जब टीचर को बोला, अब आप ना अल्लाह ताला से दुआ करोगे, अल्लाह ताला मैं टीचर को सच बताने लगा हूँ, अब आप संभाल लें, मुझे डांट ना पिटे, क्लास के सामने मेरी बेइज्जती ना करे टीचर, ठीक है, या मेरे मार्क्स वगैरह माइनस ना करें, जो फाइनल जो टोटल मार्क्स बनते हैं उसमें से कुछ, बस अल्लाह ताला अब आप मदद कर दे मेरी, मैं सच बोलने जा रहा हूँ टीचर के सामने। ठीक है, तो ये चीज होती है कि जब आप अल्लाह ताला के रूल्स फॉलो, आपको एक डर लगा रहता है कि आगे से लोगों का ना बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, वो लोग मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, मुझे डांट सकते हैं, मुझे ताना दे सकते हैं, अच्छा पहले तो तुम बड़ा म्यूजिक सुनते थे, तब नहीं तुम्हें ख्याल आया? ठीक है, तो हम बोलेंगे मुझे पहले पता नहीं था इस बात का, मैं इसलिए सुनता था, अब मुझे पता चल गया, अब मैं नहीं सुनूंगा ना, तो इसलिए मैं तुम लोग को भी बचा रहा हूँ इस चीज से, इस गुनाह से। ठीक है, तो ये वाली बात होती है कि आगे से लोग बहुत ना ऐसी बातें करते हैं नेगेटिव ना, तो हमें मदद चाहिए होती है, तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह ताला हम आपकी मदद करते हैं, ठीक है, लेकिन अब अल्लाह ताला मदद भी देखे आपने करनी है। ठीक है, फिर अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा मदद आती भी है वाकई में, सही है। तो इसलिए फिर हम सूरह फातिहा में कहते हैं कि आप अल्लाह ताला इय्या का नाबुदु, हम आपकी इबादत करें, वह इय्या का नस्तईन, और आपसे मदद चाह रहे हैं हम, क्या हमारी मदद भी करें, क्योंकि अगेन वही बात इन्होंने जो बताई थी
کہ ہمیں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ساری باتیں مانی، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا شروع میں سب نے، ٹھیک ہے، کتنا برا برا ان کے ساتھ سلوک کیا، صحیح ہے، وہ جب کہ نبی تھے. پھر جو ان کے فالوورز تھے، جس جس نے بھی اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی، سب کو ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے، اور جو میسو مدد آئی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پھر اسلام کا غلبہ جس طرح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا انسٹنٹلی مدد آ جائے، فوراً آ جائے، کبھی آ بھی سکتی ہے کبھی نہیں بھی، لیکن ہم نے دعا مانگتے رہنا ہے. اب انسٹنٹلی مدد نہیں آ رہی اگر، ٹھیک ہے، تو بندہ سوچے گا کہ یار یہ کیا ہوا، ٹیچر نے ڈانٹ لگا دی. اب ہم لوگ بولیں گے کہ یار بہتر تھا میں جھوٹ ہی بول دیتا، یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی تو مدد ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے، تو اب اس وقت ڈانٹ میں ہمیں لگ تو رہا ہے مدد نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. وہ جو ڈانٹ ہے نا، وہ اس نے آپ کے ساتھ بہت کچھ اچھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ٹیچر ہمیں ڈانٹ رہی ہے یا کوئی بھی ہمیں ڈانٹ رہا ہے یا کوئی غلط بات کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی صرف کہ صحیح بات پہ ڈانٹنا، کوئی غلط ٹیچر ہمیں ڈانٹ، میں نے سچ بول دیا کہ ٹیچر میں نے ایسا کر دیا، سوری، کر میں سستی میں یا میں بھول گیا، اب بھی ٹیچر ڈانٹ رہی ہے، تو اب آپ نے تو سچ بول دیا نا. اب ٹیچر کو چاہیے انڈرسٹینڈ کرے اس بات کو، سافٹلی ڈیل کرے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب آپ کہیں گے یار مدد ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے، تو ایسا ہوتا ہے نا آپ لوگ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا، وہی جو ہم نے پچھلی دفعہ اسپورٹس ڈے والی بھی بات کی تھی، صحیح ہے، تو اس میں بھی نا اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میں بھی ہمیں اسٹرانگ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ایسی جب جب سچویشنز فیس ہوں تو ہمیں کس طرح ہمیں ایک مضبوط انسان بن کے آگے بڑھنا ہے، تاکہ کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات ہو تو ہمیں پتا ہو کہ دیکھو جب بھی میں انصاف کی بات کروں گا، صحیح بات کروں گا، تو آگے سے لوگوں کا غلط ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. تو ہمیں ٹریننگ ملتی ہے نا. اگر صرف ہمارے ساتھ سب لوگ ہی کرتے رہے اور کوئی ہمیں نہ ڈانٹ رہا ہو، نہ غصہ کر رہا ہو، نہ کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہو، تو پھر نا ہم لوگ اسٹرانگ کیسے بنیں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیسے فیس کیا جاتا ہے دنیا کو جب دنیا ہم سے ناانصافی کرے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ساتھ لائف پہ ہوتی ہیں تو وہ اچھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جو میرے ساتھ ہوا تھا یہ تو بڑا اچھا تھا، اس سے تو میں اتنا مضبوط انسان بناؤں. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، ایتھیسٹ والی جو بات ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا میں ناانصافی ہو رہی ہے، وہ بچہ مر رہا ہے اس کی، یا پھر اس کی ماں مر گئی، یا وہ بچہ اکیلا رہ گیا، تو اب یہ تو وہ تو بمباری ہو رہی ہے دنیا میں، تو فلانا چیزیں دھمکانا چیزیں، ان جو کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. یہاں پہ جو ہو رہا ہے، جو مر گیا، ٹھیک ہے، جو کسی کی گولی لگنے سے مر گیا، تو دیٹ از اٹ، ختم، اس کے ساتھ تو ناانصافی ہو گئی. جس نے گولی ماری وہ مزے میں عیاشی کرے، 5 اسٹار ہوٹل میں پارٹیاں کرے، دبئی کے ٹرپ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ والی جو بات ہوتی ہے نا، ان کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں جو ہو رہا ہے یہی سب کچھ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگلی دنیا کے پکچر ان کے ذہن میں ہی نہیں، کیونکہ وہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ ایک اگلی دنیا بھی ہے. جس کو اس دنیا میں گولی لگی، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ وہاں پہ شکر کرے گا کہ یہاں پہ مجھے گولی لگی، میرے ساتھ اتنی ناانصافی ہوئی، تو اب اس کے بدلے میں اس کو وہاں جو ریوارڈ ملے گا اس ناانصافی کا، وہ تو نہیں ہوتی نا ایتھیسٹ کے سامنے. ٹھیک ہے، جو فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں تو کیا قبر میں وہ تڑپ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے؟ وہاں بھی ان کے ساتھ بول، سب کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈال دیا جتنے فلسطین میں مرے تھے. تو آپ کو نیکسٹ لائف کی پکچر پتہ نہیں ہے، آپ اس لائف کی بیسس پہ کہہ دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ناانصافی کر رہے ہے. اگر تم خدا کو مان رہے ہو تو کدھر ہے تمہارا خدا؟ وہ کیوں نہیں یہ ظلم روکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کب بولا ہے کہ یہ والی چیز کہ دنیا میں سب کچھ اچھا اچھا ہی ہوگا؟ الٹا یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا تو مومن کے لیے جیل ہے، ٹھیک ہے، کافر کے لیے جنت ہے. صحیح ہے، تو اس دنیا میں تو بہت ساری ایسی چیزیں، بہت پابندیاں ہیں، بہت تکلیفات جھیلنی پڑتی ہیں. جب اس دنیا کے جو بیسٹ پرسن ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اتنی تکلیفیں جھیلی، تو ہم لوگ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ نیکسٹ لائف میں بھی پھر وہ تکلیف جھیل، نیکسٹ لائف میں تو ان کے لیے ریوارڈ ہی ریوارڈ ہے. صحیح ہے نا، اور اس لائف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے ریوارڈ دیے ہیں، اتنی زیادہ سکسیس اس لائف میں بھی ان کو دکھائی ہے. تو ایک وقت ہوتا ہے گزار کے پھر چلو ٹھیک ہے، کسی کی ہم بات کر لیں کہ اس کا اینڈ ہی اس پہ ہوا، کہ اینڈ بالکل اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی اور اس کو پھانسی ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کسی نے الزام ڈال دیا کہ اس نے تو فلاں جگہ جو ہے قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ایکچوئل میں وہ کہے میں نے نہیں کیا قتل، مجھ پہ غلط الزام ہے، اور اس کو پھانسی کی سزا سے وہ مر بھی گیا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ سوچیں نیکسٹ لائف میں اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے انصاف کرنا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، اور جس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس کے ساتھ نیکسٹ لائف میں کیا ہوگا، جو اس لائف میں بڑا خوش خوش نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نا یہ سب باتیں بالکل بیتوکی، ہمارے پاس بہت سارے آنسرز ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے نا. اب اگر آپ لوگ کے ذہن میں کوئی اور کوشچن ہو، کوئی بات ہو، کوئی تنگ کرتی ہو، تو وی کین ڈسکس رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، تو چلے ویڈیو کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی، تو آپ کوئی پروڈکٹ کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہو نا، تو آپ بینیفٹس دیتے ہو، یہ آپ یہ لیں تو آپ کا یہ فائدہ ہوگا. اسلام کی اگر آپ سیل کر رہے ہو، کسی کو آپ کنونس کرنا چاہ رہے ہو کہ بھی آپ اسلام میں آ جائیں، کیوں آؤں، کیا ملے گا مجھے اسلام میں آنے سے؟ اور آپ کو زندگی جو ہے ویسے ہی زبردست ہو جائے گی، آپ سکون آئے گا ساری زندگی میں. اچھا کتاب دکھاؤ اپنی، کتاب کھول کے دیکھے گا جن لوگوں نے اسلام کو فالو کیا ان کی زندگی آسان ہے مشکل ہے؟
مشکل اور پھر اور مشکل اور پھر اور مشکل اور پھر اور مشکل. یہ کیسی سیل ہے؟ اور صحابہ کے بارے میں سوچ لو. جس صحابی نے اسلام قبول کیا ہے اس کی زندگی اسلام سے قبول کرنے سے پہلے اس کی فیملی ہے, اس کی اچھی بھلی زندگی ہے, آرام سے زندگی گزر رہی, دوست ہیں, احباب ہیں, سوسائٹی ہے. جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی فیملی اس کی دشمن, اس کے دوست اس کو چھوڑ گئے, بزنس والے اس کے ساتھ بزنس نہیں کر رہے, بات اس سے کوئی نہیں کر رہا, اسے پاگل کہا جا رہا ہے, اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں, اس کو سڑکوں میں مارا جا رہا ہے, اس پہ تھوکا جا رہا ہے, صرف ایک فیصلے کی وجہ سے, اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. یعنی یہ ایک فیصلہ زندگی کو آسان نہیں بنا رہا. لگتا ہے قرآن کی روح سے کہ جب کوئی یہ فیصلہ واقعی دل سے کر لیتا ہے نا تو اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی, اس کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ نتیجہ ہلکے دل والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر واقعی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ایاک نعبد. اور کیونکہ یہ فیصلہ بہت مشکل ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر جو جہاں سے انسان کو سپورٹ ملتی تھی نا دنیا میں, زندگی میں, ہو سکتا ہے وہ سارے راستے بند ہو جائیں. اسی لیے اب کہیں سے سپورٹ نہیں آئے گی, تو جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے اسی سے سپورٹ لینی پڑے گی. تو اب سمجھ میں آیا کہ اس کے ساتھ کیا بات جوڑی ہوئی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دونوں چیزیں آپس کے ساتھ اسی لیے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے, یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. اب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں ہم ہر نماز میں اسی دعوے کی طرف واپس آتے ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے. ایک طرح سے جو کسی کے مسلمان ہونے کا جو سفر ہے نا, اس سفر کا خلاصہ ہم ہر فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, کس نتیجے پر ہم پہنچے, کس لیے ہم مسلمان ہوئے, ایاک نعبد. اور مسلمان ہوئے اور یہ عبادت ہم نے قبول کی. یہ عبادت جب ہم نے خود ہی اپنے طور پر آ کر قبول کی تو پھر ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا پڑا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اور اس میں بس اللہ تعالیٰ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. وہ ایاک نستعین. ٹھیک ہے, تو یہ بات, اب اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں. ایک طرف اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا تھا اور میں نے کہا تھا رب ایسا لفظ ہے جس میں رشتہ ہوتا ہے. تو ایک طرف رب, دوسری طرف عبد, دوسری طرف عبد. اب عبد کے لیے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فعل کا استعمال ہوا ہے. پہلے بھی فعل اور اسم کے بارے میں بات ہوئی تھی, تھوڑی سی دہرا لیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے. فعل میں ہوتا ہے ماضی, حال اور مستقبل, اور اسم میں کیا ہوتا ہے ہمیشگی, دوام, ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا اسم, لیکن ہمارے لیے ہم نے عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا اسم. ہم نے کیا استعمال کیا, فعل. فعل میں کیا ہوتا ہے, یا ماضی یا حال یا مستقبل. اور فعل ایسی چیز ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہو تو ہوتی ہے, جب نہیں کر رہے ہوتے تو نہیں ہوتی. جیسے کھا رہا ہوں, کھا رہا ہوں کا مطلب ہے جب کھا رہا ہوں تو ہو رہا ہے, جب نہیں کھا رہا تو نہیں ہو رہا. لیکن اگر میں کہوں یہ کھاتا پیتا ہے, اب میں نے اسم استعمال کیا نا, اب وہ سو بھی رہا ہے تو کھاتا پیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم نے جب اپنے لیے فعل استعمال کیا تو ہم نے ایک بات کا ہم نے اعتراف کیا یہاں پر, اور وہ کیا ہے کہ ہماری عبادت میں اونچ نیچ ہوتی ہے, کبھی زیادہ کبھی کم, کبھی بالکل نہ ہونے کے برابر, کبھی بہت زیادہ. جیسے فعل میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے اور فعل میں ہمیشگی نہیں ہوتی. ہمارے لیے ہم سے ہمیشہ کی عبادت ممکن نہیں ہے. آپ سو رہے ہو تو عبادت نہیں کر رہے, آپ کام کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہہ دیا حلال کما رہے ہو تو کام بھی کر رہے ہو تو عبادت ہے. اپنی فیملی کے لیے آپ گروسریز کرنے, دودھ اور بریڈ وغیرہ لینے جا رہے ہو, حلال روزی سے اپنی فیملی کے لیے لینے جا رہے ہو تو وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس وقت آپ شعوری طور پہ عبادت نہیں کر رہے, وہ تو آپ صرف دودھ لینے جا رہے تھے, بریڈ لینے جا رہے تھے, روٹی خریدنے جا رہے تھے, رائٹ. تو یہاں پر ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت رحم کیا ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ہمیشہ ہر لمحے آپ کی عبادت میں ہوتے ہیں. یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا, اس پہ ہم میں سے کوئی پورا نہیں اتر سکتا تھا. لیکن ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, ہم آپ کی عبادت قبول کرتے ہیں اور کرتے ہیں. اس میں تھوڑی روم آ گئی, کرتے بھی ہیں اور کبھی کچھ ڈھیلے بھی پڑ جاتے ہیں, پھر کرتے بھی ہیں,
پھر کبھی کوتاہی بھی ہوتی ہے، پھر کرتے بھی ہیں. اور اس جو وسعت ہے اس کے اندر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. تو یہ ہے ایاک نعبد میں فعل کا استعمال. اوکے ہاں، اگر تم عبادت کرو کہا جاتا، وہ یہ بات تو میں نے پہلے کہہ دی تھی، اگر کہا جاتا کرو عبادت تو یہ ہمارا فیصلہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا. اور یہاں بات حکم کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے آپ کی اپنی کمٹمنٹ کی. اب یہاں ہم خالصتاً تیرے بندے ہیں، اگر یہ کہا ہوتا، یعنی اگر کہا ہوتا نحن عباد لک خاصہ، ہم تیرے بندے ہیں خاص، صرف نحن عباد لک خاصہ، تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا، کیونکہ اس کا مطلب ہے میری زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلتا جو آپ کی عبادت کے سائے میں نہ ہو، میرے قدم کبھی کسی طرف نہ چلتے جو آپ کی عبادت کے تحت نہ ہو، میرے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا، میری آنکھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا جو عبادت کا تقاضا نہ پورا کر رہے ہوں، کیونکہ میں ہر لمحے کیا ہوں؟ عبد ہوں. یہ تو میرے لیے ممکن ہے نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو ایاک نعبد. اچھا اب ایاک نستعین کی طرف. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. اسلام ان باقی مذاہب سے مختلف ہے. اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا، اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ عبادت. ایاک نعبد پہلے ہے، اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں، یہ بہت عظیم فرق ہے. Last time on Akhri Mujza. نحن عباد لک خاصہ، تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا، کیونکہ اس کا مطلب ہے میری زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلتا جو آپ کی عبادت کے سائے میں نہ ہو، میرے قدم کبھی کسی طرف نہ چلتے جو آپ کی عبادت کے تحت نہ ہو، میرے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا، میری آنکھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا جو عبادت کا تقاضا نہ پورا کر رہے ہوں، کیونکہ میں ہر لمحے کیا ہوں؟ عبد ہوں. یہ تو میرے لیے ممکن ہے نہیں. اچھا اب ایاک نستعین کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کو ہر سیشن کے ساتھ کچھ چیزیں سمجھائی ہیں کہ الفاظ کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں. ابھی نستعین اصل میں لفظ ہے اعون سے، اعون، عین واو اور نون، اس کی اصل ہے عین واو اور نون، اعون. اور یہ عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں مدد کے لیے، ان میں سے ایک لفظ ہے. اوکے مدد کے لیے مد یمدو بھی آتا ہے، نصر ینصر بھی آتا ہے، ساعد یساعد بھی آتا ہے، اور بھی الفاظ آتے ہیں. مدد کے لیے کافی سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر لفظ کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے. تو اعون میں کیا خصوصیت؟ ایک منٹ رکیے گا، ٹھیک ہے، ایک منٹ. اس کا مطلب ہے میری زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلتا جو آپ کی عبادت کے سائے میں نہ ہو، میرے قدم کبھی کسی طرف نہ چلتے جو آپ کی عبادت کے تحت نہ ہو، میرے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا، میری آنکھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا جو عبادت کا تقاضا نہ پورا کر رہے ہوں، کیونکہ میں ہر لمحے کیا ہوں؟ عبد ہوں. یہ تو میرے لیے ممکن ہے نہیں. اچھا اب ایاک نستعین کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کو ہر سیشن کے ساتھ کچھ چیزیں سمجھائی ہیں کہ الفاظ کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں. ابھی نستعین اصل میں لفظ ہے اعون سے، اعون،
عین واو اور نون. اس کی اصل ہے عین واو اور نون، عون. اور یہ عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں مدد کے لیے، ان میں سے ایک لفظ ہے. اوکے، مدد کے لیے مد یمدو بھی آتا ہے، نصر ینصر بھی آتا ہے، ساعد یساعد بھی آتا ہے، اور بھی الفاظ آتے ہیں. مدد کے لیے کافی سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر لفظ کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے. تو عون میں کیا خصوصیت ہے پہلے یہ سمجھ لیں، پھر نستعین صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گا. عون میں ہوتا ایسا ہے کہ جیسے فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا، تو آپ کو سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرنی پڑی. اب آپ کی گاڑی کے پیچھے ڈگی میں جیک ہے، آپ اس کو گاڑی کو اٹھا رہے ہو اسپیئر ٹائر لگانے کے لیے نا، لیکن آپ میں اتنی توانائی نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے اٹھا سکو. تو آپ تھوڑی دیر تک تو اٹھا سکے، لیکن پھر وہ بہت بھاری ہو گیا اور آپ سے اٹھایا نہیں گیا. تو راستے سے کوئی گزر رہا تھا، آپ نے کہا بھائی آپ ذرا میری مدد کر دیں گے تھوڑی سی، اس سے زیادہ مجھ سے ہو نہیں رہا. تو اس نے پھر آپ کی تھوڑی سی مدد کی، اور پھر وہ اٹھ گیا، پھر آپ نے ٹائر چینج کر لیا. چلو جی، ایک مثال ہو گئی. ایک اور مثال ہے، آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہوا، آپ نے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی، آپ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے ہو، کھڑکی آپ نے نیچے کی، کوئی گزر رہا تھا، یار ذرا یہ میرا فیوریٹ گانا لگا ہوا ہے، میں سن لوں، تم ذرا ٹائر چینج کر دو گے میرا، یہ تو آپ نے مدد. کیا فرق ہے دونوں سچویشنز میں، پہلی والی مدد مانگنے میں اور دوسری والی مدد مانگنے میں، جنہوں نے بتایا؟ پہلی والی میں وہ جو انسان ہے وہ ٹرائی تو کر رہے ہیں کم سے کم اٹھانے کی، پر دوسری والی میں کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے. شاباش، ماشاء اللہ، ویری نائس. سستی دکھا رہا ہے دوسری والی. دونوں سینیریو میں آپ نے مدد مانگی ہے، لیکن ایک سینیریو میں اور دوسرے سینیریو میں فرق ہے. ایک سینیریو میں آپ نے اپنی پہلے پوری کوشش کی جہاں تک کر سکتے تھے، اور جہاں آپ اپنی لمٹ تک پہنچ گئے، اپنی انتہا تک پہنچ گئے، اس انتہا پہ پہنچنے کے بعد پھر آپ نے مدد مانگی. اور دوسری صورتحال میں کیا ہوا؟ آپ نے کیا اپنی پوری کوشش پہلے کی؟ نہ، بس مدد مانگ لی، اور پھر بیٹھے یار کوئی مدد نہیں کر رہا، کوئی میری مدد ہی نہیں کرتا، میں بیٹھا کب سے مدد مانگ رہا ہوں، مدد آ ہی نہیں رہی. جب انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کر لے اور پھر اس کی اپنی پوری کوشش کافی نہ ہو، اور اس کے کافی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ مزید مدد مانگے، اس کو کہا جاتا ہے استعانہ عون سے. تو ہم کہتے ہیں اعانک اللہ، دعا ہے عربی میں اعانک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عون دے اپنی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کی کوششوں کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے آپ انسان ہونے کے ناطے نہیں جا سکتے، اس کے مزید اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا جو پہلے اپنی پوری کوشش نہ کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، ان کی دعوت کی بہت مخالفت کی گئی، اس مخالفت کے جواب میں ان کو آگ میں پھینکا جانا تھا، اور اس تمام شدت کو برداشت کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہیں بتا دیا آگ ٹھنڈی ہوگی فکر ہی نہ کرو. پہلے اپنی طرف سے انتہائی صبر انہوں نے خود کیا ہے، اور جب پھینکے گئے ہیں اس کے بعد حکم کیا آیا ہے؟ یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ آگ جلتی ہی نہ، شروع سے وہ جلانے کی کوشش کریں، جلے ہی نہ، ایسا بھی ہو سکتا تھا، وہ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں لاٹھی کیا بن جاتی تھی؟ سانپ بن جاتی تھی. میں کہتا ہوں اگر سانپ بنی جاتی تھی اور اتنا ڈراؤنا سانپ تھا اور وہ فرعون کے محل کے اندر موجود تھا اور لاٹھی پھینکی اور سانپ بن گیا ہے، تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ سانپ نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے ایک ہی دفعہ تو ڈسنا تھا، سارا مسئلہ حل، فرعونیت کا سارا مسئلہ حل، حکومت گر جاتی، موسیٰ علیہ السلام اسی وقت حکمران بن جاتے، ساری کہانی ختم. وہ ادھر ادھر سانپ جو ہے وہ حیۃ تسعیٰ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، لیکن کچھ کر نہیں رہا وہ سانپ. اور پھر اس کو دوبارہ سوٹی بنا دیا. میں نے کہا میرے پاس سانپ ہوتا تو میں تو پہلے اس کے منہ پہ پھینکتا فرعون کے. مسئلہ حل کرو پہلے، سانپ کا فائدہ کیا، ڈسے گا نہیں تو، رائٹ؟ لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کوشش کا پہلے امتحان دیا جاتا کہ نہیں؟ پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد. صحابہ بدر میں گئے ہیں، ہماری سیرت نبی کی سیرت میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بدر تک پہنچے ہیں.
آپ کو پتہ ہے بدر کا حوالہ قرآن نے 2 مرتبہ دیا ہے، اور دونوں مرتبہ بتایا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی بدر میں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی اور تم کمزور تھے. جو فرشتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ ابھی میدان جنگ میں پہنچے بھی نہیں اور فرشتے سارا معاملہ ختم کر کے بیٹھے ہوئے کیونکہ اللہ نے مدد بھیج دی. لیکن پہلے کیا کیا، بار بار قصہ سنتے ہیں، 313 تھے، اتنی سی ہمارے پاس جو ہے وہ تلواریں تھیں، 2-3 گھوڑے تھے، کچھ یہ سامان نہیں تھا، اور ان کی 1000 فوج تھی. اللہ تعالیٰ نے 2-3 ہزار فرشتے بھیجے تھے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا تھا یمددکم ربکم بخمسۃ من الملائکۃ مسومین، 50,000 من الملائکۃ مسومین. 5000 بھیج دے، اس کے لیے کیا ہے، 1000 کے مقابلے میں 5000 بھیج دے. احد میں 3000 سے کیا 5000 بھیج دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مدد نہیں کی. پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے، انسان کی بھرپور کوشش. یہ جو دعویٰ کیا ہے نا، یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا چھوٹے منہ بڑی بات، یہ کہلوا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں جب ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں، اور جب اپنی کوشش کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے آگے ہم خود کر نہیں سک رہے، تب ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں. یہ کا نستعین. اب آپ اس چیز کو کمپیئر کریں، اس کا تقابل کریں ہمارا جو رویہ ہے اسلام میں آج. کوئی اگزامپل آ رہی ہے، کوئی سوچ سکتے ہیں؟ جیسے انہوں نے اتنی ساری اگزامپلس دی نا، غزوہ بدر کی، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والی، کوئی ایسی چیز جہاں پہ ہمیں اپنے اس پہ کوشش کرنی ہو، یا کوئی آپ لوگ نے سنا ہو، کوئی انسیڈنٹ دیکھا ہو. میں آپ لوگ کو بتاؤں تھوڑا سا، پتہ نہیں آپ لوگ یہ اگزامپل سمجھ پائے کہ نہیں. دیکھیں جب شادی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے حق مہر کا نام سنا ہوگا. یہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا، وہ وائف کو پے کرتا ہے. ابھی میری دوست نے اصل میں ریسنٹلی سنا ہے نا، میرے ذہن میں ایک دم سے واقعہ آیا، تو آپ لوگ کو بتاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہسبینڈ ہے نا، وہ وائف کو کچھ اماؤنٹ پے کرتا ہے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میری دوست کی شادی کو اراؤنڈ 15 ایئرس ہوئے ہوں گے ایسے کچھ، ٹھیک ہے. 15 ایئرس پہلے بھی کوئی اتنا پرانا زمانہ تو نہیں ہوا نا. اچھا ان کی فیملی نے نا، یہ آئی گیس یہ شاید پنجاب سائڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ نا 32 روپیز مہر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. 32 روپیز، آپ بتاؤ 32 روپیز میں تو چپس کا پیکٹ بھی نہیں آتا ابھی، صحیح ہے. تو 32 روپیز نا، مطلب اٹس نتھنگ، مطلب مذاق اڑانے والی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا اماؤنٹ آپ رکھ رہے ہو. تو جو لڑکے والے ہیں نا، میری جو دوست کے ہسبینڈ جو ہیں، ان کی جو فیملی ہے، ان لوگوں نے 32 روپیز کا اماؤنٹ رکھا، ٹھیک ہے. اچھا اور اب میری دوست نے کہا وہ کہ نہیں یہ تو غلط ہے، اسلام کے مطابق تو نہیں ہے، اسلام میں تو اتنا چھوٹے اماؤنٹ کی مہر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ہسبینڈ کے حساب سے اس کی فائنینشیل کنڈیشن وغیرہ سب دیکھ کے پھر ایک اماؤنٹ سیٹ کیا جاتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ 32 روپیز تو مذاق اڑانے والی بات. تو وہ نا، جبکہ وہ دلہن تھی، ٹھیک ہے، وہ کھڑی ہو گئی کہ نہیں یہ تو کوئی، جبکہ شادی سے پہلے اماؤنٹ سیٹ کیا جاتا ہے. اب وہ سب سے بول رہی ہے، اپنے امی سے، اپنے ابو سے، پھر کہہ رہی ہے نہیں آپ لڑکے والوں سے بات کریں کہ نہیں نہیں یہ اس طرح سے نہیں، میں اسلام کے حساب سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ تو غلط بات ہے، ٹھیک ہے. وہ لالچ میں نہیں کہہ رہی تھی کہ اس کو بہت پیسے چاہیے تھے، نہیں تھا، لیکن اسلام کا جو رول ہے وہ فالو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بات رکھی ہے نا. اچھا اب کیا ہوا، سب کرے سب کرے، کوئی مان کے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. سب برا مان گئے اور ناراضگیاں ہو رہی ہیں سب، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ کسی نے نہیں مانا. پھر اب وہ دوست بیچاری، وہ اس نے گیو اپ کر دیا، کہ پوری اپنی کوشش کی اس نے نا، سب کو منانے کی کوشش کی، اور ایک عجیب سا ماحول خراب ہو گیا تھا اس وقت نا، ٹھیک ہے. لیکن ان دی اینڈ وہ کیا کرے، جب اس نے سب کر لیا تو پھر پتہ ہے کیا ہوا، بڑے مزے کی بات ہوئی. پھر یہ ہوا کہ جو قاری صاحب آئے نا نکاح پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اب وہ نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے. اب انہوں نے فارم دیکھا، جو نکاح نامہ ہوتا ہے نا، وہ انہوں نے پورا دیکھا. کیا اس میں کہہ رہے ہیں 32، اونلی 32 روپیز. میں تو نکاح نہیں پڑھاؤں گا ٹھیک ہے. انہوں نے خود ہی کہتے، انہوں نے کہا کہ میں تو نکاح پڑھاؤں گا نہیں، یہ کوئی اماؤنٹ ہے، یہ کس قسم کا مذاق آپ لوگ کر رہے ہیں نا. تو اس دوست نے تھوڑی کوئی قاری صاحب کو کہا تھا کال وال کر کے یا کچھ کہ آپ جو ہے نکاح نہیں پڑھائیے گا یا کچھ. خود اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ نے نکاح نہیں پڑھانا ہے جب تک ایک ریزنیبل اماؤنٹ سیٹ نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، اب دیکھیں کوئی لنک ہی نہیں، کوئی دوست ان قاری صاحب کو جانتی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف اس نے کیا کیا، اپنی ٹرائی کری، اس نے حتی الامکان جتنا وہ کر سکتی تھی سب کچھ کیا اس نے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے مدد کے
کدھر سے آ رہی ہے؟ مدد ایک الگ ہی جگہ سے آ رہی ہے جہاں سے دوست نے سوچا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ قاری صاحب ہی اسٹینڈ لے لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو بس لگتا ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں نا اسی طرح چیزیں ہوں گی. ہم نے یہ ٹرائی کیا یہ نہیں ہوا اب تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر آپ لوگ اپنی لائف میں آبزرو کریے گا اور کوئی ایگزامپل ہو تو ضرور شیئر کریے گا کہ میں نے تو سوچا نہیں تھا, میں تو اپنے اینڈ سے ہیلپ آئی کہاں سے پتہ نہیں کدھر کدھر سے ہوتے ہوتے پھر وہاں سے ہیلپ پہنچی. اور میں تو سوچ تو کس نے یہ سب کچھ یہ سیٹ اپ چلایا, کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا پورا پلان تھا. ہمیں تھوڑی پتا ہوتا اللہ تعالیٰ نے پلان کیا کر رکھا ہے ہمیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کوشش پوری کرو, پھر دیکھو میں مدد کہاں سے بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اور بھی کوئی ایگزامپل ہو تو ضرور بتائیے گا. بڑی بہت لائف میں ہم لوگ غور اصل میں نہیں کرتے نا, ہم ایک ایک چیز جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اس پہ غور کریں نا تو پھر ہمیں پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں, بہت. نہ کرے تو پتہ نہیں ابھی ہم کہاں پہ پڑے ہوئے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کے بہت احسان ہے نا. وہ کوئی بات کرنی ہے تو بتائیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ عبادت اکیلے ایسے بیٹھ کے کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتے ہیں تو ہم عبادت کر سکتے, ہم ان کی تمام انسٹرکشن مان سکتے ہیں. ادروائز پوری دنیا اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے دین کے اوپر چلنا. آپ لوگ دیکھ تو رہے پوری دنیا دین کو نہیں فالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جیسے اسرائیل والے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ ٹھیک ہے کہ ان کے کوئی زلزلہ آ جائے ان کے اسرائیل میں, سب کے سب ختم ہو جائیں, بلڈنگیں گر جائیں, ان کی طاقت پوری ٹوٹ جائے, اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے یہ والی چیز؟ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو سارے کافروں کو ایک سیکنڈ میں کن کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے, ختم سارے کافر, اونلی مسلمان. ٹھیک ہے. تو وہ نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے نا اس دنیا میں. قرآن کی آیت ہے نا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا اسی لیے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانے, اور پھر وہ اتنا ایزی نہیں ہوگا, اس میں رکاوٹیں آئیں گی. تو ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے کرنے کے اب اللہ تعالیٰ جو دوسرے مسلم نیشنز ہیں نا ان کا ٹیسٹ کر رہے ہیں, جو فلسطین کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے تھرو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھتا ہوں میں کیا, ورنہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کچھ فتح دلوا سکتے ہیں فلسطین والوں کو, لیکن اب ٹیسٹ ہمارا ہو رہا ہے دوسرے نیشن کا کہ ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, ہر چیز ایک دم چٹکیوں میں حل نہیں ہوتی, وہ ایفرٹ ہم نے پوری لگانی ہے. پھر آئے گی ہیلپ, مسلم نیشنز لگائیں اپنی پوری وہ کو, تو پھر ہیلپ ڈیفینیٹلی کریں گے اللہ تعالیٰ. صحیح ہے. ہماری قوم کا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو رویہ ہے, جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہو اپنے اندر, اپنے دوست احباب کے اندر, فیملیز کے اندر, کلچر کے اندر, کیا دیکھتے ہو؟ بس جی اللہ کی مدد آ ہی نہیں رہی, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, بس اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا, کیا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مدد کا انتظار ہو رہا ہے. یہی بات ہوتی ہے نا. وہ پرانا قصہ ہے, کرسچنز بہت یوز کرتے ہیں, لیکن بات صحیح ہے. وہ کہتے ہیں ایک سیلاب آ رہا تھا تو سب شہر سے نکل رہے تھے کیونکہ اعلان آ گیا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے. تو ایک صاحب نے کہا نہیں, میرا رب میرے لیے کافی ہے, تم لوگ جاؤ, میں اپنے رب سے مدد مانگوں گا. سارے نکل گئے, ایک بندہ رہ گیا گاؤں میں. سیلاب آ رہا ہے, پانی بڑھتا چلا گیا. تو ایک بندہ کشتی سے گزر رہا تھا, اس کی چھوٹی سی اس نے کشتی خود ہی پٹھوں سے بنائی اس نے, اور بنا کے کہتا ہے بھائی آ جاؤ میرے پاس ایک اور کی جگہ ہے. نہیں میرا رب مجھے میری مدد کرے گا, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اب پانی اوپر تک چلا گیا تو وہ اب چھت پہ کھڑا ہوا ہے اکیلا, پانی اوپر اٹھ رہا ہے. اوپر سے ہیلی کاپٹر بھی آ گیا, اس نے دیکھ لیا اسے, نے کہا آپ آ جائیں یہ پکڑ لیں. نہیں میرا رب میری مدد کرے گا. بندہ ڈوب گیا, فرشتے پکڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری مدد نہیں کی. تو فرشتے کہتے ہیں گدھے, ہم نے پہلے پورے گاؤں سے بلوایا, پھر ہم نے یہ بندہ بھیجا, پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر بھیجا. بات کیا کہی جا رہی ہے اس لطیفے میں؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں مدد قبول کرنی پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. ہم صرف یہی نہیں کہہ سکتے بس اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو دیکھا جائے گا. جب تک وہ نہیں آئے گی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ کبھی کبھی ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا, کیونکہ بات تو ٹھیک ہے, القادر فی الحقیقہ لیس ہناک قادر فی الحقیقہ الا اللہ. اصل میں قدرت صرف اللہ کی ہے. میں یہاں کھڑا چل رہا ہوں لیکن میرے چلنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے. تو آپ بڑھ چڑھ کے اگر آپ خطبہ دے دیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کن جب تک نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بار بار کہتے رہو تو انسان کے دماغ میں کیا بات آ جائے گی, واقعی کچھ نہیں ہو سکتا, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, میری صورتحال بالکل نہیں بدل سکتی, بس اللہ ہی کرے گا. اب اللہ
آپ لوگوں نے یہ بات پتہ نہیں نوٹ کیا نہیں، لیکن جیسے آپ لوگ کی مدرس ہیں نا اسلامک کورسز لیتی ہیں، اسلامک سیشنز وغیرہ لیتی ہیں، دین کی تعلیمات لیتی ہیں، تو انہوں نے نا ڈیفینیٹلی اوروں کو بھی بولا ہوگا، اپنی جو رشتہ دار ہیں، بہنیں اور دوستیں ہیں یا ان کے کولیگز ہیں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اور آپ لوگ یقیناً پوچھے گا، اور مدرس آپ کی اگری کریں گی اس بات سے، کہ جب وہ دوسروں کو بولتی ہیں نا کہ دیکھو یہ ہم لوگ اس راستے پر آئے ہیں، اور اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے پہلے ہم لوگ لائف میں اگر قرآن نہیں پڑھتے تھے، کسی کی بھی بات کروں جنرلی، ٹھیک ہے، تو دیکھو اس راستے پر آ کے یہ چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں، تم بھی آؤ اس راستے کے اوپر، تم بھی قرآن اوپن کرو، ٹھیک ہے، حدیث پڑھو اور دین کی طرف آؤ۔ تو وہ آگے سے نا اکثر لوگ کیا بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی، ماشاء اللہ بہت اچھی، بس ہمیں بھی اللہ توفیق دے دے، بس دعا کرنا میرے لیے، ٹھیک ہے، لٹرلی دا سیم ورڈ، مجھے لگتا ہے ان میں سے آگے پیچھے بھی کوئی ورڈ نہیں ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ بس دعا کرنا بہن، ہمیں بھی اللہ توفیق دے، چلو ماشاء اللہ سے تمہارا اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، بہت اچھی بات، اور کوشش بھی نہیں کرنی کہ بھیا کوشش کر لے، کوشش کرنی ہوتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے، چلو کوئی گروپ جوائن کر لو واٹس ایپ کا، چلو قرآن اوپن کر لو، چلو ٹی وی پہ کوئی بیان آ رہا ہے، وہ کچھ تو کرو، آپ پہلا قدم تو اٹھاؤ نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جب پہلا قدم اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے سے 10 قدم اٹھاتے ہیں اس کی طرف۔ امیجن ہمارا چھوٹا ننا سا بیبی اسٹیپ 1 قدم، اگر اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ کے 10 قدم، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، لیکن پہلا قدم لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بس تم وش کرو، بس تم دعا کرو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہو جائے گا، دعا از سو امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، لیکن along with that یہ بھی تو ضروری ہے کہ آپ سٹیپس اٹھاؤ اس کے لیے، کچھ تو کرو، کچھ تو ہلو، بس ذرا سا قدم اٹھاؤ، پہلا قدم ہی اٹھانا اصل میں سب سے بھاری ہوتا ہے، سب سے مشکل ہوتا ہے، پہلی پہلی چیز کرنا، پھر آگے تو ایکسلریشن مل جاتی ہے، تیزی تیزی بندہ آگے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری طرف دوڑتے ہوئے آؤ، میں تمہاری طرف تم میری طرف چلتے ہوئے آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ امیجن اللہ تعالیٰ کتنی ہماری مدد کرنے کے لیے ریڈی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والی بات ہے کہ بہن بس توفیق مل جائے ہمیں، بس دعا کرنا، بس یہ بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اس سے نہیں کچھ ہوگا، خود موومنٹ سٹارٹ کرنی پڑتی ہے۔ کی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور یہ میں بات خاص اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا اس ٹور میں کچھ مہینے پہلے، تو سب سے عام سوال مجھے یہ ملا تھا، اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت مدد مانگی ہے، مدد آ نہیں رہی۔ میں نے آپ نے کیا کیا ہے؟ دعا۔ اور کیا کیا ہے؟ اور زیادہ دعا، روزے بھی رکھے ہیں میں نے۔ آپ نے خود کچھ کرنا نہیں ہے، بس مدد مانگنی ہے۔ اور یہ کس چیز کی مخالفت ہے؟ ایاک نستعین کی، ایاک نستعین کی۔ اچھا آؤ، اگر اس کی ترتیب بدل دی جاتی، 1:15 پہ انشاءاللہ اینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں، اس کی ترتیب بدل دی جاتی، آگے پیچھے کر دیا جاتا، اوکے۔ ایاک نستعین ہوا ایاک نعبد، تو کیا فرق پڑنا تھا؟ تھوڑا سوچتے ہیں اس بارے میں۔ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس زندگی کا بنیادی مقصد اور جو اصل نتیجہ تھا پہلی 3 آیات کا، وہ مدد مانگنا نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ پہلا کیا تھا؟ مجھے اس رشتے کی جو مطالبے ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں۔ تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ استعانہ نہیں ہے، مدد مانگنا نہیں ہے، اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت۔ اور یہی ایک بنیادی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور باقی تمام مذاہب میں، یہ بات بھی سمجھ لینا۔ باقی تمام مذاہب میں اصل بنیاد ہے خدا میری مدد کرے گا، یہ سارے خدا میری مدد کریں گے، یہ کسی نہ کسی طرح ہماری کسی نہ کسی معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، فیملی کے معاملے میں، جنگ کے معاملے میں، یہ ہماری مدد کریں گے۔ ہم یہ فلانے چڑھاوے چڑھائیں گے، ہماری مدد ہوگی۔ ہم یہ باتیں کریں گے، یہ پوجا کریں گے، ہماری مدد ہوگی۔ مدد 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 اور مدد۔ اصل مقصد مذہب کا، باقی تمام مذاہب کا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آسمانی مدد آئے گی، یہ اصل مقصد ہے۔ کیوں دعا کر رہے ہیں، کیوں پوجا کر رہے ہیں، کیوں جو ہے چرچ جا رہے ہیں؟ مدد کے لیے۔ اور میں اس بات کو گہرائی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں، کیونکہ اسلام ان باقی مذاہب سے مختلف ہے۔ اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا، اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ عبادت۔ ایاک نعبد تو پہلے ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں، یہ بہت عظیم فرق ہے۔ اس فرق کو اگر آپ غور کرو نا، اس فرق پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کسی اور مذہب کی طرح نہیں، کسی اور مذہب کی طرح نہیں۔ کیوں؟ میں گیا تھا، کیونکہ میں ٹیکسس میں رہتا ہوں، میں نیو یارک سے ٹیکسس موو ہوا۔ ٹیکسس میں ایک صاحب ہیں جوel اسٹین،
جوel اوسٹین بہت بڑے عیسائیت کے جو ہیں دائی ہیں. ان کے چرچ میں تقریباً ہر سنڈے کو 50,000 سے 100,000 لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہر سنڈے کو. ہیوسٹن میں ہوتے ہیں, میں ڈیلس میں ہوتا ہوں, 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے. لیکن کوئی یہاں ابھی سے 6-7 سال پہلے کرسمس ایو پہ ان کا ایک کرسمس اسپیشل ہو رہا تھا ڈیلس میں. کرسمس اسپیشل جس طرح ہمارے یہاں عید کا خطبہ ہوتا ہے نا, ان کا کرسمس اسپیشل. اب وہ بندہ اتنا پاپولر کہ وہ کسی چرچ میں جا کے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے بک کیا امریکن ایئر لائن اسٹیڈیم, جہاں پہ باسکٹ بال گیمز اور بڑے بڑے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا. اس نے وہ پورا اسٹیڈیم بک کیا ڈیلس کا. میں نے بھی ٹکٹ لیا, میں بھی گیا دیکھنے کیا ہوتا ہے, میں بھی دیکھوں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ. اب میں وہاں گیا, 3 گھنٹے کا اس کا پروگرام تھا, اور اس نے اپنی ساس کو بھی بلایا ہوا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی بھی اس کے ساتھ تھی, بھائی بھی اس کے ساتھ تھا, اور بڑے مزے کی باتیں کی انہوں نے. لیکن پوری بات کا تو وہ خلاصہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایک بات بتاؤں گا. وعدے کیا کر رہا تھا, اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیزس پوری کر دے گا. کیا چاہیے تمہیں؟ وہ جو جس ڈیورس میں تم پھنسے ہوئے وہ کیس اس سال ختم ہو جائے گا. وہ جو تمہیں جاب نہیں مل رہی نا, جو پروموشن نہیں مل رہی, وہ اس سال تمہیں مل جائے گی. اور وہ ایک ایک چیز کو لسٹ کر کے نا, اس سال جیزس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں, میں اوپر بلیچ سب سے چیپ ٹکٹ دیے تھے میں نے, وہ اوپر کونے میں. میرے ارد گرد جو سارے بیٹھے نا وہ کہہ رہے ہیں یس سر, یپ یس. وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوں گی, پوری ہو جائیں گی, ساری خواہشیں ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایک دفعہ اس نے 3 گھنٹے میں ایک دفعہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, اس خدا کی, جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کی عبادت. نہ 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 نہ, وہ تو ٹھیک ہے, بس خدا سے مانگو مانگو اور مانگو, اور وہ دے گا اور وہ دے گا اور وہ دے گا. اب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے دین میں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہاں, لیکن وہ ایاک نستعین کے تحت ہے یا ایاک نعبد کے تحت ہے؟ ایاک نعبد کے تحت ہے, یعنی آپ پہلے اپنا کام کرو. اور ایاک نستعین میں بھی 2 حصے ہیں, میں نے 2 حصے سمجھائے تھے نا. پہلا حصہ کیا تھا؟ اپنی کوشش, اور پھر اور یہ جو کوشش اور جو آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ عبادت کے تحت ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اب میری زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں, جو میرے اہداف ہیں, جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ, اب ان گولز پہ بھی اثر پڑا. جن چیزوں کے پیچھے میں پہلے بھاگ رہا تھا, ایاک نعبد سے پہلے جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا, اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا, کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں. اب اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے, اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا. تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے. اور اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں مسلمان قرآن سے اتنے دور کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوا نا اس وقت اکثریت نے ہماری, اس میں, اور جو عیسائی نے جیزس کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہے, جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنایا ہوا ہے اپنے خداؤں سے, اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں رہا. کیونکہ ہم بس اب ایک خواہشات کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری نہیں کر رہا, میری مشکلیں آسان نہیں کر رہا, میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں, میں تو عمرہ بھی کیا تھا, میں تو فلاں روزے نفلی روزے بھی رکھے تھے, میں تو صدقہ بھی دیا تھا, پھر بھی کوئی بات نہیں مان رہا. اس سارے میں کیا ہے, اصل بنیاد کیا ہو گئی ہے, کسی نہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائیں. فاتحہ کا مقصد خواہشات نہیں ہے. فاتحہ کا مقصد انسان کی زندگی میں مقصد ڈالنا. ایک دفعہ مقصد آ جائے نا تو اب وہ مدد کس چیز میں مانگے گا, یا اللہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا ہے نا اس مقصد کو پورا کرنے میں بھی مجھے آپ کی کیا چاہیے, مدد چاہیے. ایاک نعبد اصل میں مقصد ہے, اور ایاک نستعین اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کی ایک اور مثال, آخری مثال آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. آپ سفر پہ جا رہے ہو, آپ فرض کرو آپ پنڈی سے آپ لاہور جا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ گاڑی پہ سفر پہ نکلے ہو, روڈ پہ نکلے ہو, رستے میں آپ کو گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا, آپ کو رکنا پڑے گا, ہے کہ نہیں؟ آپ رکو گے, مدد کے لیے رکو گے نا, گاڑی کو مدد کی ضرورت ہے. آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کھانے کے لیے رکو گے, آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے نا. رکو گے ہمیشہ کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے.
آپ کا مقصد کیا تھا؟ لاہور. تو آپ کو یہاں رک کے تھوڑی مدد لے کے پھر آگے چلنا ہے. اور رکنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ باقی سفر پورا ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے کیا کیا ہے، وہ جو سٹاپس آتے ہیں نا زندگی میں، وہی مقصد بن گئے ہیں. یا اللہ اور کھلا دے، اور کھلا دے، اور پیٹرول ڈال دے، اور پیٹرول ڈال دے. کس لیے ڈال دوں؟ بس پیٹرول بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ادھر ہی اب آپ کا مقصد کیا بن گیا؟ اس پیٹرول اسٹیشن سے اگلے پیٹرول اسٹیشن تک جانا بس. اور کبھی کبھی کہنا ہے وہ پرانا پیٹرول اسٹیشن اچھا تھا، وہیں واپس چلتے ہیں. یا اللہ وہاں دوبارہ واپس پہنچا سے. یہ ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹے چھوٹے مقصد ہے نا، یہ ہم لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پرائیورٹی دے دی ہے کہ بس یہ چیزیں ضروری ہیں. فار ایگزامپل اب میرے ایگزامز ہے، ایگزامز کا رزلٹ، بس ایگزامز ہے تو بس یہی ہے، ابھی وہی مجھے دکھائی دے رہا ہے. اچھا یہ میچ ہے تو بس اس میچ میں مجھے ون کرنا ہے. اچھا یہ ہو گیا، اوکے اب جو ہے وہ اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے، اب اس کے لیے پلان کرتے ہیں. اب یہ بس جیسے ہم جی ہی ان چیزوں کے لیے رہے ہیں، یہی جو ہماری لائف کے فن مومنٹس ہیں یا چلے ہارش مومنٹس ایگزامز ہیں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، یہ اس کے اوپر سارا مقصد ہے اور ہمیں نہیں پتا ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں. بس یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹارگیٹس آ رہے ہیں بس یہی لائف میں ہے، اسی کے اوپر مجھے فوکس کرنا ہے، اسی کے لیے مجھے ساری کی ساری پلاننگ کرنی ہے. اور ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا تھا. ہم لوگ کو بتایا نہیں جاتا کہ واٹ از دا بگر پرپز، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی گزرنا ہے. آپ نے اسکول لائف سے گزرنا ہے، ساری چیزوں سے گزرنا ہے، فن بھی کرنا ہے، انجوائمنٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کر دیا گیمز کھیلنا. ٹھیک ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے کر سکتے ہو، آپ کی باڈی کی آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے، ٹھیک ہے آپ کی باڈی موو کرتی ہے، آپ کو پلاننگ کرنا آتا ہے، آپ کو ٹیم ورک کرنا آتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ ان چیزوں کے تھرو کھیلتے ہو، وہ سوری ان چیزوں کے تھرو سیکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ضروری چیز ہے، لیکن یہی مقصد تھوڑی رہ گیا لائف کا کہ بس کسی طرح سے میں فٹ بالر بن جاؤں بہت بڑا. مطلب اس کو پتہ ہے، اس طرح سے اگر ہم سوچیں گے زیادہ صحیح سے سمجھ آئے گا کہ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امیجن کریں. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ ان کو اپنے لائف کا مقصد بتائیں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہو، آپ کیوں جی رہے ہو. کیا ہماری زبان یہ کہہ سکتی ہے ان سے کہ میں اصل میں فٹ بال کا بہت بڑا کھلاڑی بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے میں اصل میں ہالی ووڈ میں کام کرنا چاہتا ہوں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے بولنے کا. جب بھی آپ لوگ کو لائف میں لگے نا کچھ آپ صحیح کر رہے ہیں، نہیں میں یہ والی ٹرک یوز کرتی ہوں کہ میں امیجن کرتی ہوں کہ اچھا میں یہ کروں یا نہیں، پتہ نہیں اسلام الاؤ کرتا ہے نہیں، ٹھیک ہے ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے قرآن سے، حدیث سے، علماء سے پوچھنا ہے، وہ بھی اپنی جگہ. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے میں نا ذہن میں ان کی پکچر لے کر آتی ہوں کہ اگر وہ بھی سامنے ہوتے تو کیا میں یہ والی چیز کر رہی ہوتی. سیکنڈوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ میرا منہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کے سامنے والی بات کرتی. ٹھیک ہے کہ میں اتنی بڑی میں جا کے نا میں ماڈلنگ کروں گی، ٹھیک ہے، یا یہ کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس بہت بڑا سا گھر ہو جائے، بہت بڑی سی گاڑی ہو، میں دنیا کو دکھاؤں کہ چیک کرے میرا لائف سٹائل. ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے غربت پہ مذاق اڑاتے تھے نا، اب آپ لوگ چیک کریں میرے گھر کو، چیک کریں کتنا بڑا ولا بنا لیا ہے میں نے. ٹھیک ہے، کیا میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ رکھ سکتی ہے مقاصد کہ میری لائف کا مقصد یہ تھا بہت سارا پیسہ کمانا، بہت سارا پیسہ سیو کرنا، اس سے اور بڑی بڑی پراپرٹیز لینا اور لوگوں کو یہ دکھانا کہ دیکھو میں کتنی سکسیسفل ہوں. ٹھیک ہے، اور تم لوگ کتنا میرا مذاق اڑاتے تھے جب میرے پاس یہ پیسہ نہیں تھا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، ہم انشاءاللہ مقصد کے اوپر بات کریں گے، آہستہ آہستہ ہی ہم لوگ کریں گے نا چیزوں کو. ایک دم سے بہت ساری باتیں آپ لوگ کو کر لوں گی تو آپ لوگ گھبرا سکتے ہیں، لیکن نا وہ بہت بڑے پرپز ہے، آپ لوگ کو پتہ چلے گا نا. تبھی تو صحابہ کیا کہتے تھے، ان کو کیا تھا، شہید ہونے کا شوق. ٹھیک ہے، ان کو ان کے سامنے موت ہے اور وہ خوش ہوتے تھے اس بات پہ کہ ہاں تو اور کس لیے ہم آئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر جنگ کریں گے، لڑیں گے، موت ہو گئی تو یہ تو سکسیس ہے. ٹھیک ہے، ہاں جنگ جیت گئے یہ بھی سکسیس ہے، دونوں چیزیں. اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ موت تو فیلئر لگتا ہے ہمیں، کوئی مر گیا اگر تو ہمیں لگتا ہے ہائے بیچارہ. ہاؤ کم، موت تو ایک زندگی کی حقیقت ہے، تو مر جانا از ناٹ اے بیچارہ. وہ وہاں پہ کیا چیزیں انجوائے کر رہے ہیں نیکسٹ لائف میں جا کر. ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتا. اور قبر، ہم لوگ تو قبر ایک بہت ہی بھینکر خطرناک سی چیز امیجن کرتے ہیں نا، تو کیا سب کی قبریں ایسی ہوتی ہیں؟ اچھے لوگوں کی قبریں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ایسی ہوتی ہے. ان کو تو دور تک ایسے نظارے آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوتے ہیں ان نظاروں کو دیکھ کے قبر میں ہی رہتے ہوئے بھی. امیجن کریں وہ لائف کا ہمیں پتا نہیں نا کہ وہ کیا، تو ہمیں لگتا ہے بس برا ہی ہے، مر جانا برا ہے، اس کے بعد کا سب برا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں ہوتا نا. چلے مقاصد پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا کچھ نہیں ہے. ہاں ان کو بھی سیریس لے کے چلنا ہے، جو جو چیزیں لائف میں جب آ رہی ہیں، لیکن اس کے لیے جینا نہیں ہے، جینا بڑے پرپس کے لیے، اس کے لیے ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثال آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک سفر پر ہیں اور اس سفر پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، کیونکہ جب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہو تو آپ تھک جاتے ہو، تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد اصل میں ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ایاک نستعین میں
ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اللہ کا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد. اور ہمارا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نستعین. جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ پہلے ہونی چاہیے، جو ہمارے لیے ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. تو ایاک نعبد پہلے، ایاک نستعین بعد میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت باریک سی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ ایاک کا 2 دفعہ ذکر کرنا لازمی نہیں تھا. ایاک نعبد و نستعین عربی کے قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے. اگر آپ کہو ایاک نعبد و نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن قرآن نے اپنی حکمت میں ایاک کا 2 دفعہ ذکر کیا. اس کو اتناب کہتے ہیں. اتناب کہتے ہیں عربی میں جو بات بار بار نہیں کہنے کی ضرورت تھی اس کو 2 دفعہ کہنا، یا 2 سے زیادہ مرتبہ بھی کہنا. اتناب، اس اسٹائل کو اتناب کہا جاتا ہے. تو قرآن نے یہاں پر اتناب کا استعمال کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس اتناب کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ معاملات ذاتی بھی ہوتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا. کبھی ہوتا بھی ہے، بنیادی طور پر عبادت سے تعلق ہوتا ہے، لیکن بہت ساری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو اگر کہا ہوتا ہے ایاک نعبد و نستعین، تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں، صحت سے متعلق معاملات میں نہیں، فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں، پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں، اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں، اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں. لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی. یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، اب یہ نا کنٹینیو ہوگا، مطلب یہ لیکچر 8 پہ، تو انشاءاللہ کل کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، اوکے. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.